नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, वो सब पूछते हैं आपसे, सवाल करते हैं आपसे, माजा क्या उहिल्ला हलाल किया गया है लहुम उनके लिए। जी, यहाँ ये नबी अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है। लोग नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या हलाल किया गया है। तो असल में जो है ना, सवाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पूरा नहीं बताया। ऐसे लगता है कि जैसे सवाल कुछ और है। पीछे जो हमने पढ़ा, मुझे दोबारा बताना, क्या जानवरों के मुतालिक क्या बताया गया था? कि अगर कोई जानवर चोट लगकर मरे, बुलंदी से गिरकर मरे, हाँ चीख लगकर मरे, या कोई दरिंदा उसे चीर खाए, मार कर खा ले, तो वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। हाँ, ये यानी पिछली आयत में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई जानवर जो है वो बुलंदी से गिर जाए, ठीक है, या जो है वो उसको कोई दरिंदा जो है वो चीर फाड़ कर दे, तो वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तो अब मजीद डिटेल बेसिकली जो है वो सहाबा कराम जानना चाहते थे कि हमारे लिए बेसिकली हलाल क्या है। यसअलूना का माजा उहिल्ला लहुम, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि उनके लिए हलाल क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उहिल्ला हलाल किया गया लकुम तय्यिबातु, तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि तुम्हारे लिए तय्यबात जो है वो पाकीज़ा चीज़ें जो हैं वो हलाल कर दी गई हैं। अच्छा, आप देखें, जो हराम का दायरा है ना वो बड़ा ही महदूद है। चंद चीज़ें जो हैं वो हराम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दी कि भाई ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। जैसे कि पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि खंजीर का गोश्त जो है वो हराम है, और हमने पढ़ा था कि जो है वो खून हराम है, ठीक है, और ऐसी चीज़ हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, आवाज ठीक है। कट जी, आवाज़ आ रही है ठीक आप लोगों को? कट कट सर के आंदी। आवाज नहीं ठीक आ रही, कट कट के आ रही है। अच्छा, एक मिनट ठहरे। बेटा ये मोबाइल देना जरा। जी, हमारे साथ रहिएगा जरा प्लीज। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है साथ। जी, एक मिनट, मसला इंशाल्लाह हल हो जाता है। जी, आवाज अब ठीक आ रही है? चंदा? अभी तो अब जब आप बोलेंगे ना तभी पता मैं चलेगा। मैं इतने बोल में रहा नहीं हूँ ना, कटी। मैं बोल रहा हूँ ना, आवाज अब ठीक आ रही है? ठीक ही लग रही है, आगे देखते हैं। अच्छा, तो देखें, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा है कि हमें बताएं कि हमारे लिए हलाल क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप उनसे कह दें कि जो पाकीज़ा चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। देखें, यहाँ जो है ना, स्कोप जो है वो बड़ा अनलिमिटेड सा स्कोप है पाकीज़ा चीज़ों का। और जो हराम चीज़ें हैं, जो नापाक चीज़ें हैं, वो चंद एक हैं। जैसे कि पिछली आयत में हमने पढ़ा कि जो है वो खून जो है वो हराम है, ठीक है, और खंजीर हराम है। इस तरह की चीजें जो है वो पिछले आयत में हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह गाहे गाहे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कुरान में बताते रहते हैं कि ये चीज हराम है, ये हराम है, ये हराम है। और अहादीस में भी कुछ चीजें आती हैं हराम है, जिनको जो है आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो हलाल है। तो आगे क्या फरमाया जा रहा है? फमा, और उन शिकारी जानवरों का शिकार भी जिन्हें अल्लम तो तुमने सुदाया हो, तुमने सिखाया हो, मिनल जवारी ही जहम देने वालों में से, मुकल्लिबीना, शिकारी बनाने वाले हो, कि तो अल्लिमूना हो, तुम सब उन्हें सिखाते हो, मिम्मा से जो अल्लामा कुमुल्लाह तुम्हें सिखाया है अल्लाह ताला ने।
اچھا نادش، یہاں جو ہے جوارح جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں لفظ یہ ہاں جی، یہ جراحی، جیسے آلات جراحی ہے نا، آلات جراحی، جراح جس کو یعنی جو زخم دیتے ہیں، آلات کاٹنے والے جو آلات ہوتے ہیں، آلات جراحی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان شکاری جانوروں کا شکار بھی تم پر حلال ہے جس کو تم نے سدایا ہے تاکہ وہ زخم دیں شکاری بنانے والے. کیا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی شکاری، ان جانوروں کو تم نے شکاری زخم جو انہوں نے دینا نا، وہ تمہارے شکار کو دینا. ہاں، تمہارے لیے روکنا ہے انہیں. یعنی ان شکاری جانوروں نے جو ہے وہ زخم جو ہے وہ تمہارے شکار کو دینا ہے، اور تم ان کو اسی طرح سکھاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی جیسے اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، تم بھی اپنے جو ہے وہ شکاری جانوروں کو علم دو. اب اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ احادیث سن لیں. میں نے جیسے کہ پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا کہ ان کا جو عرب کا جو معیشت تھی نا، وہ 3 چیزوں پر تھی. وہ کون سی 3 چیزیں تھی؟ شکار تھا، تجارت، ہاں گلہ بانی کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں تھی. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ اس کے متعلق جو ہے وہ صحابہ کرام پوچھ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تفصیل سے بتا دیا. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے سدائے ہوئے کتوں کو چھوڑو، ان پر اللہ کا نام لو تو ان کا کیا ہوا شکار کھا لو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ جب تم تیر چھوڑو اور شکار غائب ہو جائے تو جب ملے اسے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ سڑ نہ جائے، یعنی گل سڑ نہ جائے. یہ شرط لگا دی، آپ کھا سکتے ہیں اس میں سے. خیر یہ لمبی تفصیل ہے، لیکن ایک اور حدیث جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کنکری سے منع فرمایا، کنکری پھینک کر شکار کرنے سے منع فرمایا. اب یہ جو گلیل میں ہم جو ہے وہ کنکری ڈال کے، مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم چڑیوں کا شکار کرتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے، تو یہ ٹھیک نہیں لگتا مجھے اس حدیث کے مطابق. باقی واللہ عالم بالصواب، اس کے متعلق مزید ہم پوچھ لیں گے. تو اب آگے چلتے ہیں. فَكُلُوا، پس تم سب کھاؤ، مما اس سے جو امسکنا پکڑ کر رکھیں، روک کر رکھیں، علیکم تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کے نام کا، علیہ اس پر. یعنی جو جانور جو ہے جن جانوروں کو تم نے سدایا ہے، اس نے تمہارے شکار کو پکڑ کے رکھا ہے اور اس پر جو ہے وہ اللہ کا نام تم نے لیا ہوا ہے، تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے. اچھا یہاں ایک لفظ ہے ام سکنا. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نادش سے میں پوچھ رہا تھا کہ ام سکنا کا مطلب یہ کہاں سے ہے نادش، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مسکن سے ہے. مسکن سے ہے. یعنی آپ نے جانور چھوڑا، جانور نے جو ہے وہ آپ کے شکار کو دبوچا. کتنی دیر دبوچ کے رکھے گا وہ؟ سوال ہے میرا. تھوڑی دیر ہی دبوچ کے رکھے گا نا. ہاں تو تھوڑی دیر دبوچ کے رکھے گا، زیادہ دیر تو دبوچ کے نہیں رکھے گا. یعنی جس نے بھی جو شکاری ہے فوراً جائے گا اس جانور کو پکڑ لے گا. یعنی ام سکنا، اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو پکڑ کے رکھا ہے، ام سکنا کس نے پکڑ کے رکھا ہے؟ کس کو؟ شکاری جانور نے شکار کو پکڑ کے رکھا ہے. کتنی دیر پکڑ کے رکھا ہے؟ تھوڑی دیر. اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تھوڑی دیر جنت میں رہ لو. یعنی ہمیں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں دنیا میں بھیجنا تھا، ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جنت میں رکھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح دنیا میں بھی سکونت کے لیے، دنیا میں بھی جو ہے نا یہی لفظ مسکن استعمال ہوتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے بھی. یعنی ہم جو ہے وہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، زیادہ عرصے کے لیے نہیں آئے ہم، ٹھیک ہے. تو کون کون جانے کے لیے تیار ہے؟ میں بھی تیار ہوں. بس اللہ تعالیٰ میں اپنی بھی رحمت کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت دے، فرما برداری کی حالت میں موت دے. تیار ہیں ہم انشاءاللہ. تو موت سے جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے. اصل میں جو ہے نا وہ موت جو ہے بیسیکلی ہم اس وقت جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں،
ہم اس وقت موت کی کیفیت میں ہیں، ہم جاگیں گے، ہمیں زندگی ملے گی جب ہم اصل میں مر جائیں گے. اصل زندگی تو وہ ہے نا جو شروع ہونی ہے. جی آگے چلتے ہیں. واتقوا اللہ، تم سب ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اچھا اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ یہاں پر لگا دیا، واتقوا اللہ، کہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. کیا مطلب؟ یہ پیچھے جو ہے وہ بات چل رہی ہے کہ جو ہے وہ جو شکاری تم نے جو ہے جانور سدا کے رکھے ہیں، وہ تمہارے جانور کو، جو تمہارے شکار کو جا کے دبوچ لیں گے، پھر ان کو پکڑ کے جو ہے وہ تم کھا پی سکتے ہو، اور پھر فوراً ہی بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کیا یہ ایک دم سے جو ہے وہ کوئی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جو ہے نا وہ بات کوئی بے ربط سی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سارا بتا دیا نا کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اب اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور حرام سے دور رہو. اگر تم حرام کے پاس جاؤ گے بالکل تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا. بالکل ٹھیک ہے جی. ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حلت اور حرمت بتا دی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اب تم نے جو ہے وہ حرام سے بچنا ہے اور حلال کی طرف جانا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. حساب کی آمد تو بہت دور ہے ابھی. دنیا میں بھی پھر جو بندہ مر جائے تو اس پر قیامت آ جی جو بندہ مر گیا اس پر قیامت آ گئی، اس نے دنیا مزید نہیں دیکھنی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے زوم پارٹیسپینٹس کو بھی؟ جی سر. ہاں جو بندہ مر گیا نا، اور بلیو می یو، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے جو ہے وہ کس وقت جو ہے وہ بلاوا آ جانا ہے. تو تیاری رکھیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خوف بھی کھائیں، اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. تو یہ ہم نے تیاری پکڑ کے رکھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور جس کا حساب لے لیا گیا نا وہ مارا گیا، یہ یاد رکھیے گا. جس کا حساب اگر اس کے دفتر کھل گئے، اس کے جو ہے وہ رجسٹر کھل گئے، تو وہ مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس دنیا پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے جو ہے نا یہ رجسٹر نہ کھولیے گا، ہمیں بس اپنی رحمت سے جو ہے وہ بس جنت میں جو ہے وہ ایسے ہی بھیج دیجیے گا. ہمیں جو ہے وہ حشر کی جو ہے تنگیوں سے، حشر کی جو ہے وہ سختیوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھیے گا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے گا. تو یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، پورے ایمان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے یہ کلام اتارا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے. وعلیکم السلام. آشی جو ہے وہ لائیو کلاس جوائن کرنے کے لیے آ گئی. آشی ہمارے پاس سامنے آ کے بیٹھ گئی ہے، اور ساتھ میں فاطمہ بھی ہے ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. یہ آیت نمبر کون سی تھی؟ 4، اب 5. اوپر آ جاؤ. اچھا جی. الجوما آج کے دن اہلا حلال کر دی گئی، لکم الطیبات تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا جو اوتوا الکتاب سب کتاب دیے گئے ہیں، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم اور کھانا تمہارا حل لہم ان کے لیے حلال ہے. اچھا اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آج کے دن جو ہے وہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو یہودی جو ہے وہ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا جو ہمیں جو ہے وہ ہم پر جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ حلال قرار دے دے گا. تو یہ وہی آیت ہے. لیکن پھر انہوں نے نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں مانا؟ بیٹا آپ بتاؤ. ہاں وہ بیسک جو ان کے جو حسد تھا وہ یہ تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا. ٹھیک ہے، بیسیکلی حسد ان کا یہ تھا. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کی بات بھی سچ کر دی. ان کی کتابیں الہامی کتابیں تھیں، لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، ٹھیک ہے، اور تم پر جو ہے وہ حرام کردہ چیزیں جو ہے حلال کر دے گا.
تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرما رہے ہیں نا کہ آج کے دن تم پر جو ہے وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جو اہل کتاب ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے. یعنی جو اہل کتاب ہیں، جو کرسچن ہیں یا یہودی ہیں، ان کا کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے. یعنی وہ جو کھاتے پیتے ہیں وہ ہم کھا پی سکتے ہیں. آپ نے بتایا تھا نا، میں بتاتا ہوں ابھی دوبارہ، ابھی بات ختم نہیں ہوگی. اور ہمارا کھانا پینا ان لوگوں کے لیے حلال ہے. اچھا اب دیکھیں، یہ وقت وہ تھا جب جو ہے وہ یہودی اور عیسائی الہامی کتابوں کو کچھ مانتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جانور کو جو ہے وہ ذبح کر کے پھر استعمال کیا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں آپ چلے جائیں، یہ امریکہ، ڈنمارک یا یورپین یونین کہیں پہ بھی چلے جائیں، تو وہاں جو یہودی عیسائی ہیں وہ بس نام کے ہیں، نام کے عیسائی ہیں، نام کے یہودی ہیں. جو کٹر یہودی ہیں وہ ذبح کرتے ہیں باقاعدہ جانور کو، لیکن باقی جو ہے وہ دیری ہیں، نیشری ہیں، یعنی اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، وہ بس گردن کاٹ دیتے ہیں. تو آج کے دور میں جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعی جو ہے حلال جانور ہے ان کا یا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اس دور میں تو یہ بات بالکل پرفیکٹ تھی نا، لیکن آج کے دور میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا یہ چیک کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی حلال ہے یا حرام ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ والمحصنات پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومن عورتوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے من قبلکم تم سے پہلے، یعنی یہ بھی حلال ہے. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مومنین کی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. یعنی ایک مسلمان مرد جو ہے وہ ایک کرسچن عورت سے یا ایک یہودن سے شادی کر سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اذا جب آتے تمہنا تم دو انہیں اجورہنا مہر ان کے، محسنینا نکاح میں لینے والے، غیر نہ کے مسافین سب بدکاری کرنے والے، ولا اور نہ متخذی پکڑنے والے، اخدان چھپے دوست، نہ آشنا دوست. اچھا اب اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا کوئی یارانہ نہیں پکڑنا آپ لوگوں نے، ولا متخذی اخدان، کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ یارانہ نہیں پکڑنا ان سے، اور نکاح میں بدکاری نہیں کرنی ان سے، بلکہ ان کو ان کا حق مہر دے کے نکاح میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ شادی جو ہے وہ حلال جو ہے وہ قرار پائے گی. ایک منٹ یہ سٹاپ ویڈیو کر دوں میں. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے. وَمَن یکفر، جو کہ انکار کرے بالایمان ایمان کی باتوں کا، فقط پس تحقیق حابطہ ضائع ہو گیا عملہ عمل اس کا. اچھا اب یہاں پر اچانک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، پیچھے دیکھیں ہم نے یہ کیا پڑھا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ آج کے دن جو ہے وہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. جی مائک ذرا میوٹ کر دیں پلیز. اس کے بعد فرمایا کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں مومنین میں سے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں اہل کتاب میں سے وہ بھی تم پر حلال ہیں. لیکن کس صورت میں؟ جب تم ان کا حق مہر ادا کر دو، یارانہ نہ لگانا ہو، بدکاری نہ کرنی ہو، پھر تمہارے لیے وہ حلال ہیں، ان کو نکاح میں لے آؤ. اور پھر فوراً فرمایا وَمَن یکفر بالایمان، جو ایمان پر جو ہے وہ کفر کرے، ٹھیک ہے، فقد حبط عملہ، پس اس کا اعمال جو ہے حبط کر لیا گیا، ضائع کر دیا گیا.
یہ اچانک کہاں سے یہ بیٹا آپ بتائیں کچھ، آج آپ آج بول نہیں رہی زینب، کھانا نہیں کھا کے آئی آپ؟ اچھا کیا کھا کے آئی آپ؟ بریانی، ماشاء اللہ، چکن بریانی، تو بتائیں پھر، یہ تو کھانا بھی کھا کے آئی ہیں ماشاء اللہ۔ تو یہ وَمَن یکفر بالایمانی، دیکھیں ہم جو ہے نا کلاس میں اتنے بریلینٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، بلیو می یو، کہ ٹیچر جو ہے وہ کوشچن کرتا ہے، ہم فوراً اس کا جو ہے وہ آنسر دیتے ہیں، کیوں؟ ہمارا انٹرسٹ وہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم کیوں نہیں غور کرتے ان باتوں پر؟ معجزہ بار بار کہہ رہی کہ میں بتاؤں، تو زینب آپ کے لیے یہ ٹاسک ہے، سوچیں، غور کریں۔ باقی زوم پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ بھی جو ہے بتا سکتے ہیں، اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کوشش کریں۔ دیکھیں دوبارہ پھر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے وہ طیبات چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے وہ بھی تم پر حلال ہے، جب تم جو ہے وہ ان کا حق مہر ادا کر دو، اور نکاح میں لانے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی یارانہ پکڑنے کے لیے۔ وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جی معجزہ اونچی بات سے۔ آج کل یہ جو اہل کتاب لوگ ہیں، یہودی اور عیسائی، انہوں نے اصل میں اپنے ایمان سے انکار کر دیا، ورنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس صورت میں ان سے نکاح جائز نہیں ہے، یعنی آج کل کے جو یہودی اور عیسائی ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یعنی مسلمان نہیں ہوئے، تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اور کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے؟ اگر آپ غور کریں یہاں پر جو ہے وہ عورتوں کے متعلق کہا گیا ہے۔ اس میں یہ کہ اگر آپ ان کے ساتھ مطلب بدکاری کا سوچ کر اگر آپ کر رہے ہیں، یا اگر آپ ایمان کے بھی سوچ کر کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو گڈ پوائنٹ، آپ نے اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا۔ زنیرہ نے جو ہے وہ ایک بات بتائی کہ جو ہے نا اگر آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ بدکاری کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ کفر میں بدل رہا ہے، ایک، ہاں، تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ بالکل کلیئر کٹ نکل رہی ہے، شاباش۔ دیکھیں یہ اچھا، یہ سوچنے سے پتہ چلتا ہے نا۔ تو اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا عورتوں کا ذکر ہے، مرد حلال نہیں ہے، اہل کتاب کے مرد حلال نہیں ہیں، اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں۔ کیوں؟ عورت نے جو ہے وہ، ہم نے عورت کو گھر لے کے آنا ہے، جب عورت گھر آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے سب آرڈینیٹ رہے گی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام قبول کر لے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ وقت، یہ آیات اس وقت آئی ہیں جب اسلام جو ہے وہ پورے بوم پر جا چکا تھا تقریباً، یعنی اسلام مکمل ہو چکا تھا، عروج پر تھا اسلام جو ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہی تھا کہ اگر کوئی کسی عورت کو نکاح میں لے کے آئے گا جو اہل کتاب میں سے ہوگی، تو وہ اس کا اثر اس پر پڑے گا، اور وہ عورت کیا ہو جائے گی؟ ایمان والی ہو جائے گی۔ لیکن عورت اگر اتنی خوبصورت ہو، یا اس کے جو ہے وہ لچھن بڑے جو ہے وہ کیا کہیں زہریلے قسم کے یا تیکھے قسم کے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ مرد جو ہے وہ پھسل جائے گا، بجائے عورت مسلمان ہونے کے مرد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ یہودی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمَن یکفر بالایمان، اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی نا کہ عورت تم لے آئے ہو، کتابیہ عورت، اہل کتاب کی عورت لے آئے ہو، اس صورتحال میں اگر تم نے ایمان کو چھوڑ دیا نا تو تمہارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو قرآن کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھا کریں، کوشش کریں کہ جو ہے نا دن میں یہ صرف جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا یہ 4 دن ہوتے ہیں، اور 4 دن میں بھی جو ہے نا یہ میں ریکارڈنگ سٹاپ کرنے جا رہا ہوں،